अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। तबले जंग बच चुका है, इस्लामाबाद का घेराव किया जा रहा है, मगर इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद भी किए जा रहे हैं। मगर ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि चारों सूबों के अंदर बड़े शहरों से आने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उधर इमरान खान ने पेशावर में बैठ के एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज पर जोर दिया है कि वो न्यूट्रल ना रहें। इससे पहले की तकरीर में इमरान खान ने कहा था कि फ़ौज न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहे। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है वो इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। आखिर क्या जल्दी है इमरान खान को, क्या वजह है कि वो चंद महीने मज़ीद, यानी बजट गुजर जाता, IMF से टॉक्स हो जाती, चंद दिन मज़ीद मार्च को आगे कर लेते, जल्दी क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीन बड़े प्लेयर्स हैं इस वक्त इक़्तिदार की जंग के अंदर और इक़्तिदार पे कंट्रोल की जंग के अंदर, जिसमें तहरीक इंसाफ है, हुकूमती इत्तेहाद है और यकीनी तौर पे वो इस्टेब्लिशमेंट जो ख़ुद को अभी तक न्यूट्रल कहती रही है मगर फिर अब गैर सियासी और पॉलिटिकल भी कहा जा रहा है। आइए बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या अहम बातें हैं और उनसे क्या साबित होता है। तहरीक इंसाफ के सरबराह पेशावर में ख़ुद को बहुत महफूज तस्वर करते हैं, एक सेफ़ हेवन बन चुका है पेशावर तहरीक इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे अभी भी उनकी हुकूमत है। और पेशावर के मोटरवे के रास्ते, वो मोटरवे जो नवाज शरीफ ने बनाई थी, वो बहुत जल्द इस्लामाबाद यानी इक़्तिदार की इस सीट पर पहुँचना चाह रहे हैं। कल 25 मई है, कल के दिन से काफ़िले तहरीक इंसाफ के जो हैं वो निकल पड़ेंगे मुख्तलिफ़ शहरों से और इमरान खान का भी कहना है कि वो पेशावर से काफ़िले की क़ियादत करेंगे। आज की जो मीडिया टॉक हुई उसमें इमरान खान ने कहा कि फ़ौज न्यूट्रल नहीं रह सकती, अम्र बिल मारूफ जो है वो ये तकाज़ा करता है कि जो बदी है उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए और नेकी का भरपूर अंदाज में साथ दिया जाए। एक दिन पहले ही इमरान खान ने कहा था कि फ़ौज अगर न्यूट्रल अपने आप को कहती है तो फिर वो न्यूट्रल रहे, उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्या वजह है, इमरान खान क्यों फ़ौज को कभी कहते हैं न्यूट्रल रहे तो न्यूट्रल हो और फिर कहते हैं कि न्यूट्रल ना हो बल्कि नेकी के साथ खड़ी हो। इस कन्फ्यूजन की एक वजह ये है कि जब कल इमरान खान ने कहा कि फ़ौज न्यूट्रल ना हो, न्यूट्रल रहे, ख़ुद को न्यूट्रल कह रही है तो न्यूट्रल रहे, तो इमरान खान को ये ख़दशा था कल तक कि शायद फ़ौज हुकूमत के हक़ में, हुकूमत की हदायत के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोकेगी और उनका सख्ती से भी पेश आ सकती है, क्योंकि फ़ौज की मदद भी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तलब कर ली गई है। तो इस वजह से कल तक इमरान खान कहते थे कि फ़ौज अगर ख़ुद को न्यूट्रल कहती है तो न्यूट्रल रहे, यानी फिर किसी किस्म की मज़ाहमत ना करे तहरीक इंसाफ की मार्च की। मगर आज इमरान खान कह रहे हैं कि अम्र बिल मारूफ है और नेकी के साथ खड़ा होना हर एक का फ़र्ज़ है और कोई भी न्यूट्रल नहीं रह सकता। वो क्यों ये कह रहे हैं अब की बार और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फ़ौज न्यूट्रल ना रहे, वो नेकी का साथ दे? वो इसलिए कि आज शायद इमरान खान ये समझ रहे हैं कि हालात इस तरफ भी जा सकते हैं कि जिसमें फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ सकती है। और ये तो इमरान खान की, जैसे कहते हैं ना, बचपन की ख्वाहिश थी कि वो फ़ौज की मदद से जो करें, और 2018 में भी यही हुआ, इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज की मदद से इक़्तिदार में आए थे। तो आज वो कह रहे हैं कि फ़ौज न्यूट्रल ना रहे, यानी कि अगर हालात उन्हें लग रहा है कुछ ऐसे ख़राब हुए तो फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ सकती है। और अगर फ़ौज ने मुदाखलत की तो फिर इमरान खान को बजाय उस वक्त यू टर्न लेने के कि ठीक है फ़ौज न्यूट्रल नहीं रह सकती, उन्होंने बर वक्त और ऐसे हालात पैदा होने से पहले ही कह दिया है कि नहीं, फ़ौज न्यूट्रल ना रहे, फ़ौज न्यूट्रल नहीं रह सकती। इसके साथ साथ इमरान खान फ़ौज पे और इस्टेब्लिशमेंट पे वाकई दबाव बढ़ा रहे हैं। वो कैसे? इमरान खान साहब जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ौज की कमान चंद महीनों में तब्दील होने वाली है, और इस हवाले से इमरान खान कैसे दबाव बढ़ा रहे हैं ये मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों से लग रहा है कि फ़ौज पे क्या दबाव बढ़ा रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान भी
جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں، ان کے اہل خانہ بھی اس میں شریک ہوں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس اور جو بیوروکریسی کے اہل خانہ ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں، اور خاص طور پہ عدالتوں کو بھی انہوں نے آج ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ عدالتیں بھی جو ہیں وہ اپنے فیصلے انصاف کے مطابق کریں اور کسی قسم کی پابندیوں کے ساتھ نہ جائیں۔ تو یہ عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے، خاص طور پہ انہوں نے جو ایک لاہور میں پولیس کے ایک اہلکار کے قتل کے حوالے سے، جس پہ مبینہ طور پہ تحریک انصاف کے کارکن کے گھر میں رات کو پولیس اہلکار داخل ہو رہے تھے، دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہے تھے، تو چھت سے کھڑے ہو کے تحریک انصاف کے اس کارکن نے، جو کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ کوارڈینیٹر بھی ہیں لاہور کے، انہوں نے گولی چلا دی اور پولیس کا اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گیا وہاں پہ۔ تو اس پہ عمران خان کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار جو ہے وہ بھی اتحادی حکومت ہے، حکومتی اتحاد ہے، اور اس نے ڈاکو سمجھ کے یہ گولی چلائی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوارڈینیٹر ہو اور لاہور کا ہو، اور وہ آدھی رات کو اٹھ کے یہ کہے کہ یہ ڈاکو آ رہے ہیں، سارے پاکستان میں چھاپے پڑ رہے ہیں، پولیس ریڈ کر رہی ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس کا سپاہی باہر تھا جب اس کو گولی لگی، ابھی اس نے دیوار بھی نہیں پھلانگی تھی۔ تو اب اس واقعے کا اثر براہ راست جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پڑ رہا ہے، ریٹائرڈ فوجیوں پہ بھی پڑ رہا ہے۔ اب یقینی طور پہ فوجی تو اپنے ملک کا بھی دفاع کرتا ہے تو اپنے گھر کا بھی دفاع کرے گا، اور یہی وہ منطق ہے، یہی وہ فلسفہ ہے، یہی وہ لاجک ہے جس کی بنیاد پہ ہر فوجی آدمی جو ہے وہ ہر قسم کا ہتھیار ہر موقع پہ استعمال کر جاتا ہے، اور وہ خود کو اس حوالے سے زیادہ پریولیج سمجھتا ہے ایسا رد عمل دینے کے لیے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں پولیس کے اندر تو بددلی ضرور پھیلے گی، پولیس کا ایک محکمہ ہے، ان کی بھی ایک کمیونٹی ہے، ان کی بھی ناراضگی ضرور ہوگی، اور اس واقعے کے اوپر حکومتی اتحاد کی کوشش یہ ہوگی کہ پولیس کو موٹیویٹ کیا جائے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہوگی کہ جو ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں یا ایون سرونگ فوجی حضرات ہیں ان کی حمایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایک حساس معاملہ ہے، اور میرے خیال میں اس معاملے پہ سیاست جتنی کم ہو تو بہتر ہے، ملک کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی۔ اس کے بعد جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے، یہ وہ مذہبی ہتھیار ہے جس کو اب عمران خان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کیسا جہاد ہے؟ یہ کیسا جہاد ہے جس کا فتویٰ جو ہے ایک ایسے سیاستدان دے رہے ہیں جو کہ مفتی نہیں ہیں بلکہ وہ مفتی کے کچھ الٹ ہی ہیں، اور یہ کیسا جہاد ہے کہ اس میں ان کے سیاسی کزن طاہر القادری بھی شامل نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو علامہ طاہر القادری صاحب ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے تو ہر قسم کے فتوے آتے تھے، مگر اب عمران خان صاحب خود ہی مفتی بن کے اس قسم کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ ویسا ہی جہاد ہے جیسا جہاد 2014 کے دھرنے کے دوران پی ٹی وی پہ اور پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے انہوں نے کیا تھا۔ کیا یہ ویسا ہی جہاد ہے؟ اور اس کے اندر جو کچھ ہوا، جو مقدمے بنے دہشت گردی کے، پھر عمران خان نے اپنی حکومت آتے ہی ان مقدموں سے جان چھڑا لی، یہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہے اور یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ جہاد ہے یا یہ وہ گن پوائنٹ ہے جس کے اوپر حکومتی اتحاد کو وہ رکھ کر ان سے الیکشن کی تاریخ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو عمران خان کی پریس کانفرنس سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان اگر ابھی لانگ مارچ سے قافلے نکلے نہیں ہیں شہر کے تو وہ اس کو جہاد کہہ رہے ہیں، تو آگے جا کے وہ نہ جانے اور کیا کیا فتوے دیں گے حکومتی اتحاد کے خلاف اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، ان کو کافر بھی کہیں گے، خدا نہ خواستہ ہر وہ لقب دیں گے جس کی بنیاد پہ مذہبی اعتبار سے مخالفین کی جانوں کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان ڈیسپریٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور آج کی پریس کانفرنس اس کی ایک مثال تھی۔ پھر مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا آنے دے عمران خان کو، میں تو کہتی ہوں آنے دے، جیسے وہ پہلے کہہ رہی تھی کہ بھئی الیکشن کی طرف جائیں، تو یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے حکومتی اتحاد کی کہ کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جائے، کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں نہیں ابھی نہ جائے، پھر کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نہ آنے دیں، اور مریم نواز کہہ رہی نہیں آنے دیں۔ اس سے تاثر یہ برقرار رکھنا مقصد ہے کہ عمران خان اگر
آ بھی جاتے ہیں اور آنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو مریم نواز کہیں گی کہ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں تو تب بھی مریم کہیں گی الیکشن اچھی بات ہے۔ تو ایک آپشن ہے، ایک سیاسی آپشن ہے بیانیے کی حد تک جو اوپن رکھی ہوئی ہے، اور اچھی سیاسی جماعت جو ہیں وہ اپنے بیانیے کے لیے آپشنز اوپن رکھتے ہیں، جیسے کہ پہلے ووٹ کو عزت دو، پھر اس کے بعد پھر عدم اعتماد کی طرف آگے الیکشن کی طرف جانے کی بجائے۔ تو آپشنز جو ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر سے مختلف جب آوازیں نکلتی ہیں تو وہ ایک قسم کی آپشنز ہوتی ہیں جو کھلی ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے مشکل وقت میں۔ پھر ہم اب دیکھ رہے ہیں ریاض فتیانہ صاحب جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اسی طرح سیاسی پی ٹی آئی کے اندر کی ایک ایسی وکری ٹائپ کی آپشن لے کے آ گئے کہ جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ون پوائنٹ ایجنڈا ہو، اپنی انا اور ہٹ درمی کو دور کر دیا جائے۔ یہ ریاض فتیانہ صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے بیہاف پہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات عمران خان اپنے منہ سے کبھی نہیں کہیں گے، مگر جب حالات اگر خراب ہو گئے، پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ٹیبل پہ اگر آنا پڑا تو پھر کہیں گے جی ہمارے لوگ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ ریاض فتیانہ کہیں گے میں تو پہلے ہی کہا تھا جی مذاکرات کریں اور یہ ایجنڈا ہو۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ بھی ایک پی ٹی آئی کی طرف سے ایک الٹرنیٹیو احتیاطاً ایک سیفٹی والو جو ہے رسک مینجمنٹ کا بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی اپنی انا اور ہٹ درمی کو چھوڑ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں۔ تو انا کس کی ہے، ہٹ درم کون ہے، یہ بھی اب سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان اس تاریخ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ نومبر میں ہے، یہ اب مئی کا مہینہ ہے، تو جون جولائی اگست، اب جون جولائی اگست اگر 3 مہینے ہیں اور اس کے بعد سپٹمبر میں یا اکتوبر میں نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، تو عمران خان کی یہ کوشش ہے یا کچھ حلقوں کی جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے حلقے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ نئی حکومت کرے جو 5 سال کے لیے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر موجودہ آرمی چیف کی یا تو وہ پہلے سے اگر چلے جاتے ہیں یا نومبر میں ریٹائر ہوتے ہیں اور الیکشن نہیں ہوتے نومبر تک، تو پھر نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی طرف سے ہوگی، یعنی کہ شہباز شریف کی طرف سے ہوگی۔ اور اگر شہباز شریف کے دور حکومت میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے تو پھر اس نئے آرمی چیف کا جو پالیسی اور جو پوسچر ہوگا وہ ٹوٹلی پچھلے آرمی چیف کے پالیسی اور پوسچر سے الٹا ہوگا۔ اور یہ ایک تجربہ ہے کہ جب فوج ایک طویل عرصے تک سیاست میں ملوث رہتی ہے اور جب اس پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں اور جب اس کی کمان بدلتی ہے تو نیا آرمی چیف ایک دم سے ایک بظاہر ایک پالیسی یو ٹرن لیتا ہے۔ یہ ہم نے جنرل ضیاء الحق کے بعد دیکھا، جنرل اسلم بیگ کو تمغہ جمہوریت ملا اس بات پہ کہ جناب انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا، اور جنرل اسلم بیگ نے کہا ہم تو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں جی۔ سینٹ چیئرمین اسحاق خان کو صدر بنا دیا، بینظیر بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئی، کمپرومائزز ہوگی، ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو گیا اور جمہوریت آ گئی اور جنرل بیگ کو تمغہ جمہوریت مل گیا۔ تو یو ٹرن جنرل بیگ نے لیا کیونکہ ایک طویل عرصے سے جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ایک فوجی آمر اور صدر کے طور پہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح جب جنرل مشرف کا ایک طویل دور آیا تو 2008 میں جو جنرل کیانی آئے تو انہوں نے بھی تمام فوجی افسروں کو مختلف سرکاری محکموں سے واپس بلا لیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں اب ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، اب ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے۔ تو طویل عرصے سے جو آمرانہ دور ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ تکنیکی اعتبار سے اور ٹیکنیکلی جو ہے یہ پچھلا دور کوئی آمرانہ نہیں تھا، مگر ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ آمرانہ دور سے بھی بدتر تھا، اور پس پردہ جو اسٹیبلشمنٹ نے گھناؤنا رول پلے کیا 2018 کے الیکشن میں اور اس کے بعد بھی، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے سیاسی انجینئرنگ کر کے، تو یہ آمرانہ دور سے بھی بدتر تھا اور ہر ایک کو نظر بھی آ رہا تھا ماسوائے عمران خان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے تھے۔ تو اب جو ہے اس بدتر آمرانہ دور کے بعد جب بھی نئی قیادت آئے گی اسٹیبلشمنٹ کی
تو وہ یہ نہیں چاہے گی کہ انہی پالیسیوں کا تسلسل رکھا جائے جن پالیسیوں کی وجہ سے پنجاب جیسے بڑے صوبے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کی بے توقیری کی گئی، اور اب سوشل میڈیا پہ جس قسم کی لینگویج یوز ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو لینگویج ہے یہ بڑی ٹارگیٹڈ ہے، یہ پورے ادارے کے لیے نہیں ہے، یہ خاص حلقے کے لیے ہے، اور اس حلقے کے لیے ہے جو بظاہر اب کمزور نظر آ رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس شخص کا بیانیہ، یہ اس فرد کا بیانیہ کچھ مہینے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے پی ٹی آئی اور ان کے سوشل میڈیا ٹرالز کو بھی یہ ہمت پڑ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر صرف ٹاپ جو قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے، اور وہ اس لیے بھی آسان ہے کہ جس طریقے سے ایکسٹینشن ہوئی، اور ایکسٹینشن کے بعد ایک 6 سال بعد جب ایک لیڈر ریٹائر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے جو اس کے نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ اتنے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، یہ ایکسٹینشن کی روایت کوئی اتنی اچھی بھی نہیں ہے۔ تو اچھی بات ہے، اب تو قیادت نے اعلان بھی کر دیا اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ تو یہ جو پیریڈ ہے بڑا نازک ہے، اس پیریڈ کے اندر یعنی کہ نومبر سے پہلے عمران خان کیوں چاہتے ہیں الیکشن ہو؟ نومبر سے پہلے اگر الیکشن ہوں گے تو جو کمانڈ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے کنٹرول کر سکے حکومتی اتحاد کے حق میں، جو کہ عمران خان کا ایک تاثر ہے کہ کیونکہ پہلے ان کے حق میں کیا گیا تھا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کے خلاف ہو گئی ہے جو قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اس کی پوزیشن وہ نہیں ہے کہ اگر اس کے ہوتے ہوئے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ کچھ معاملات کو کنٹرول کریں گے، اور اس کی وجہ سے جو کمانڈ کی اب بظاہر پولیٹیکلی جو ایک ریفرین ہے یا جو ریسٹرینٹ ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں عمران خان، کیونکہ عملی طور پہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہے کہ اس کمزور اسٹیبلشمنٹ کی کمانڈ کے ساتھ فوری طور پہ الیکشن میں جایا جائے، کیونکہ پھر ان کو یہ یقین ہے کہ کمزور اسٹیبلشمنٹ کی کمانڈ کے ہوتے ہوئے اگر الیکشنز ہوں گے تو ان کو جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو مستقبل کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی، اور اگر وہ پہلے آ جاتے ہیں تو پھر جو نیا اسٹیبلشمنٹ کی قیادت آنی ہے اس کو وہ یو ٹرن نہیں لے گی۔ اگر نومبر سے پہلے عمران خان آ جاتے ہیں الیکشنز کے نتیجے میں تو پھر جو نئی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے اس کو وہ اپوائنٹ کریں گے، اور پھر نئی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے اس کو آسانی ہوگی اسی پالیسی پہ چلنے کی، یعنی کہ پی ٹی آئی کو کندھا دینے کی، پی ٹی آئی کو سپورٹ دینے کی۔ تو اس لیے اگر حکومتی اتحاد نئی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو تعینات کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے یو ٹرن لے گی، جیسا کہ جنرل بیگ نے کیا، جیسا کہ جنرل کیانی نے کیا۔ تو اس لیے کہ سیاسی اعتبار سے نہ تو حکومت اس کے حق میں ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پبلک ڈسکورس کا سبجیکٹ بنے یا ٹارگٹ بنے یا سیاسی بحث مباحثے کا، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی۔ تو اس لیے اگر نئی قیادت آتی ہیں اگر نومبر کے بعد، اور نئی قیادت موجودہ حکومت اس کی تعیناتی کرتی ہے، تو پھر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو نئی قیادت کے لیے، نئے کمانڈر کے لیے جو 3 سال کے لیے آئے گا، اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ کسی قسم کا سیاسی کردار ادا کرے، خصوصی طور پہ کہ جب وہ دیکھ چکا ہوگا کہ ماضی میں 3-4 سال پہلے جو کچھ ہوا اس سے فوج کی جو ریپوٹیشن ہے کتنی خراب ہوئی، کتنی ڈیمیج ہوئی۔ تو نیا کمانڈر جو فل فلیج کمانڈر ہوگا، 3 سال کے لیے ہوگا، وہ یقینی طور پہ اپنے آپ کو سیاست میں نہیں لائے گا، اور اسی بات کا خوف ہے عمران خان کو کہ اگر موجودہ حکومتی اتحاد کے ہوتے ہوئے نیا کمانڈر آتا ہے، چاہے نومبر سے پہلے یا نومبر کے بعد، تو پھر عمران خان کا جو بیانیہ ہے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، نئے مستقل اسٹیبلشمنٹ کے کمانڈر کا بیانیہ یقینی طور پہ وہی ہوگا کہ فوج کو جو ہے سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بیانیہ ہی ہوگا، کیونکہ پہلے بھی جنرل کیانی نے کہا تو یہی تھا کہ اب ہم بلا رہے ہیں واپس اور ہم سیاست میں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جنرل کیانی کے بعد پھر جتنے بھی کمانڈر آئے کہتے تو سب وہی رہے کہ اب ہم نہیں ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم سب نے دیکھا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ سیاست میں ملوث تھے، لیکن کم از کم بیانیے کی حد تک جو ہے الیکشنز کے دوران جو ہے وہ نیا کمانڈر، اگر نئے کمانڈر کے انڈر الیکشنز ہوتے ہیں تو عمران خان کو نقصان ہے، اگر پرانے کمانڈر کے انڈر الیکشنز ہوتے ہیں
تو عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ اس شاید پوزیشن میں نہ ہو کہ جو نیچے معاملات ہیں ان کو سیاسی طور پہ مینوپولیٹ کرے، یا پھر وہ مدد کو بھی نہیں آئے گا، وہ صرف ایک کمانڈ دے گا کہ کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہوگی۔ اور عمران خان کو پتہ ہے کہ جب تک ان کو سپورٹ نہ ملے اسٹیبلشمنٹ کی تو وہ شاید الیکشن نہیں جیت سکتے، اور 2018 کے الیکشنز ان کے سامنے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی جو الیکشن ہو وہ 2018 والا ہو، مگر موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی کمانڈ ہے اس کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ اور جو نئی اسٹیبلشمنٹ کی کمانڈ ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی تعیناتی بھی میں کروں، تو اس لیے وہ جلد الیکشن چاہ رہے ہیں تاکہ وہ آ کے نیا کمانڈ جو ہے وہ سنبھالیں، اور جلد الیکشن کی صورت میں عمران خان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیچے کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھرپور انداز سے ان کو سپورٹ کرے گی، اور وہ اس لیے بھی کہ جو اوپر کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی وہ گرپ یا وہ کنٹرول نہیں ہوگا کہ جس کے نیوٹرل کہنے سے عمران خان کو وہ حمایت نہیں حاصل ہوگی جو 2018 کے الیکشن میں تھی۔ تو یہ وجہ ہے کہ عمران خان کو جلدی ہے، اور دوسرے فیکٹرز بھی بڑے اہم ہیں۔ 25 مئی کو جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور عمران خان اگر یہاں دھرنا نہیں دیتا، اور یہاں پہ خدا نخواستہ اللہ کرے کہ کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو، اگر خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ کل 25 مئی کو ہو جاتی ہے تو پھر یقینی طور پہ اس کا اثر IMF کے مذاکرات پہ پڑے گا، اور اگر IMF کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں یا تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ملکی معیشت اور زیادہ خراب ہوگی، اور جتنی زیادہ ملکی معیشت خراب ہوگی عمران خان کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ حکومتی اتحاد اتنا زیادہ دباؤ میں آئے گا، اور جتنا زیادہ حکومتی اتحاد دباؤ میں آئے گا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ دباؤ میں آنے کا یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو معاشی طور پہ خطرہ ہوگا کہ ان کے جو معاشی مفادات ہیں ان کو زد پہنچ سکتی ہے، اور پھر وہ جو کریں گے وہ گارنٹی تو ابھی اسی لیے نہیں دے رہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اور جو حکومت نے انکار کیا ہے الیکشن جلد کرانے کا اور 1.5 سال پورا کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد اب صورتحال کچھ ایسی بن رہی ہے کہ اگر عمران خان نے دباؤ بہت زیادہ بڑھایا تو پھر اسٹیبلشمنٹ اپنی نیوٹرلٹی کو چھوڑ دے گی، اور پھر شاید یہ وقت آ جائے کہ جو حکومتی اتحاد کے 3-4 ویک لنکس ہیں، یعنی کہ PMLQ کے طارق بشیر چیمہ ہیں، شاہ زین بگٹی ہیں، MQM ہیں، خالد مکسی ہیں باپ کے، یہ 4-5 لوگوں کو صرف 4-5 فون جانے ہیں، اور پھر یہ حکومت تو ویسے ہی چلی جائے گی۔ اور شاید حکومتی اتحاد انہی ٹیلی فون کالوں کے خلاف کچھ ضمانت چاہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، جو ابھی تک ان کو مل نہیں رہی، تو اب انہوں نے فائٹ بیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 25 مئی کو جو بھی صورتحال ہوگی اس کا نقصان جو ہے وہ کافی دور رس بھی ہو سکتا ہے، مگر دیکھیں 25 مئی تک عمران خان صاحب اب پہنچتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ جو حکومت کی حکمت عملی ہے لگتا یہ ہے کہ شاید اسلام آباد پہنچنے میں تحریک انصاف کو کچھ ٹائم لگے گا، اور تب تک IMF کے جو 25 مئی کو مذاکرات کنکلوڈ ہونے ہیں، اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ IMF کے ساتھ معاملات طے پہ جائیں گے، اور اگر IMF کے ساتھ معاملات طے پہ آ گئے تو پھر تحریک انصاف کی جو لانگ مارچ ہے اس کو ضرور نقصان پہنچے گا، اور عمران خان شاید یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔